हेलो हेलो। हाँ हेलो जी, आपका अलाउद्दीन भाई ने आपका नंबर दिया है। आप उनके गांव के मस्जिद का इमाम हो बता रहे हैं, अलाउद्दीन भाई। तो बोले हमारे इमाम साहब से कुछ बातें कीजिए, सलाम पढ़ने से उनको बहुत तकलीफ होती है बता रहे हैं। तो कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं मैं। तो बताइए, सलाम पढ़ने से आपको क्या तकलीफ होती है जनाब? तकलीफ क्या है? कोई तकलीफ नहीं है। तो आप लोगों को क्यों रोकते हैं सलाम पढ़ने से? हम किसको रोका? पूछे उनसे। उन्होंने कहा कि रोकते हैं कि नमाज सलाम पढ़ने से। आप पहले पूछिए कि आपको किसने रोका, किसने, पहले ये बताइए पढ़ने से। अच्छा ठीक है, मैं उनको पूछ लूंगा। ठीक है, आपसे और कुछ बातें करेंगे। ठीक है, आपने नहीं रोका तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा भाई कोई जबरदस्ती जरूरी नहीं है, समझे कि भाई आप पढ़ाई करो, समझे। आपको पढ़ना पढ़िए, जिसको नहीं पढ़ना नहीं पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं है। आप हाँ जबरदस्ती थोड़े कहोगे पढ़ो। हाँ, ये भी बात है। नहीं, अगर कोई पढ़ने की तरगीब दे, पढ़ने की, जैसा बुजुर्गों के अगर अमल है, बुजुर्गान दीन के अमल है, तो उस पर तरगीब भी दे सकता है। अगर किसी ने कभी यहाँ नहीं कोई पढ़ा है, समझे, हाँ इस मोहल्ले में कभी पढ़ाई नहीं है, सलाम हुआ नहीं है, बाकी मिलाद वगैरह में होता है, समझ गए। हाँ हाँ, मिलाद वगैरह में होता है तो भाई उसमें सलाम पढ़ा जाता है, सब लोग पढ़ते हैं, मिल करके पढ़ाते हैं हम भी। अच्छा। तो लेकिन यहाँ भाई, यहाँ आपस में बिगाड़ पैदा हम क्यों करेंगे? जब माहौल बना हुआ है, जब फजर बाद सलाम नहीं हुई, कभी नहीं हुआ, तो आज ये दो लड़का मिल करके जो है शुरू कर दिया है सलाम। तो हमने कहा भाई पढ़ो, तुमको पढ़ना, मुझे जरूरत नहीं है। तो मोहल्ले में अगर एक तरह का आदमी नहीं है, दो तरह के लोग हैं, बिगाड़ पैदा होगा। वो नहीं, जिनको तकलीफ होता है वैसे वही तो बोल रहा हूँ। अगर जो बिगाड़ पैदा करना चाह रहे हैं, जिनको तकलीफ होती है, तो फिर आप उनका साथ दे रहे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ, आप रोक रहे हैं। भाई हम साथ क्यों देंगे बिगाड़ पैदा तो ये लोग कर रहे हैं। नहीं, सही काम, अगर कोई सही काम हो रहा है, सही काम अगर हो रहा है, आप उसमें दीवार पैदा करने वालों को आप रोकना चाहिए, ना कि सलाम पहले नहीं होता था, पहले नहीं होता तो कोई बात नहीं, अब होगा, क्योंकि ये सही काम है। गलत काम हो तो इससे सही तो कोई जरूरी है, सही तो है, हम भी जानते हैं कि सलाम कोई पढ़ना गलत नहीं है। भाई नबी पर दुरूद पढ़ो, जितने मर्दा पढ़ो उतना फायदा है, समझ गए हजरत। हाँ, तो सलाम पढ़ना जरूरी नहीं है आपके नजदीक? अरे जरूरी की बात नहीं करो मेरा। आप किसी को खास मुतय्यन करके जो है, आप जो कहिएगा हमको इसी टाइम में पढ़ना है, तो सिर्फ फजरे के बाद पढ़ना है, 4 टाइम में गोल हो गया। तो आप तय कर दीजिए। ये नहीं मौलाना साहब, इमाम साहब, आप ये तय कर दीजिए लोगों को, आज के बाद फजर, आज से फजर के बाद नहीं होगा, बल्कि असर के बाद होगा, या मगरिब के बाद होगा, ईशा के बाद होगा। जिस नमाज आप तय कर देंगे ना, तो फिर वो सही रहेगा। आप तय कर दीजिए लोगों को कि हम भी सलाम पढ़ेंगे, और आज से फजर के बाद नहीं होगा, आज से असर के बाद होगा या मगरिब के बाद होगा, तो भी कोई हर्ज नहीं। जैसा हमारे बाज़ मसाजिद में असर के बाद होता है, और लोगों को असर के बाद टाइम मिलता है, तो असर के बाद होता है। फजर में लोग कम रहते हैं, इसलिए कहते हैं कि चलो आज से असर के बाद पढ़ेंगे। तो कोई टाइम फिक्स करना भी ज़रूरी नहीं है, लोगों की सहूलत के लिए फिक्स किया जाता है। शादी ब्याह में भी टाइम फिक्स किया जाता है, डेट फिक्स किया जाता है, लोगों की सहूलत के लिए। ये नहीं कि उस दिन अगर नहीं हो तो फ़र्ज साकित हो जाएगा, या वाजिब छूट जाएगी, फ़र्ज छूट जाएगी, ऐसा नहीं है। उस दिन पढ़ने लोगों की सहूलत के लिए। नहीं पढ़ेंगे तो क्या गुनाह होगा क्या? तो अल्लाह के कुरान में हुक्म दिया अल्लाह ताला ने। आप कैसी बात कर रहे हैं आलिम साहब? आप मौलाना है और आप कह रहे हैं अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है कुरान में, तो अल्लाह क्या कह रहे हैं? थोड़ा हमको बदला, हम नहीं जानते उतना, हम तो भाई। आप इमाम हैं, तो जब सलाम के बारे में जब इतना झगड़ा हो रहा है, तो आपको कम से कम आपको इसके बारे में जानकारी करके बेहतर होता। चलिए ठीक है, आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए हम 8 साल से इस गाँव में इमामत कर रहे हैं, 8 साल से, 8वां साल मेरा चल रहा है, समझ गए। हाँ, तो 8 साल से आपको कभी ये तौफीक नहीं हुआ? सारे लोग को इतना जो आया तो काहे नहीं पढ़? 8 साल से आपको नहीं कह सकते कि हाँ इमाम साहब चलिए सलाम पढ़ते हैं, नहीं हो रहा? नहीं, लोगों को देखिए आजकल उसका जवाब सुनिए हजरत। असल बात यह है कि आज जो कोई बात हो गई है, आज कोई बात हो गई नहीं, मैं तो बहुत दूर का सुनिए हजरत, मैं बहुत दूर का हूँ, महाराष्ट्र का, और मैं महाराष्ट्र में मदरसा पढ़ाता हूँ, इमामत करता हूँ। तो ये अलाउद्दीन भाई मुझे कॉल करके बताया, तो मुझे मालूम हुआ। 8 साल पहले तो मुझे मालूम नहीं हुआ। और बात यह है कि अगर गांव वालों को इल्म नहीं था, जाहिल आवाम जानते नहीं थे, आज अगर उनको इल्म हुआ कि हाँ सलाम पढ़ना अच्छी बात है, अल्लाह के कुरान से साबित है, हदीस से साबित है,
اور بزرگان دین کے عمل سے ثابت ہے، تو اس لیے لوگوں کو شوق پیدا ہوا۔ تو آپ فرقے پرستی کی وجہ سے اگر روک رہے ہیں تو یہ تو بری بات ہے۔ اگر پہلے لوگوں کو علم نہیں تھا تو اس کے بارے میں یہ وزن نہیں ہے کہ پہلے نہیں پڑھا جاتا تھا، اب نہیں پڑھے جائیں گے۔ حضرت علم کی بات میں، علم یہاں تو سارے بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ علاؤالدین میں خود اچھے خاصے کہتے ہیں کہ ہم بہت عقل مند ہے، بہت سنت کے پابند ہے، بہت جانتے ہیں۔ وہ خود موبائل لے کر کے نیٹ چلا کر کے دنیا داری کے علماء کا بیان سنتا رہتا ہے، اور وہ خود اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہا ہے، تو اس کو جانکاری کیسے نہیں ہوگا؟ بات یہ بھی آپ کی سنیے، یہ بھی غلط فہمی ہے کہ ہر مسئلہ ہر انسان کو معلوم ہو۔ علم بہت ہے، میں آپ کے کہنے پر میں بھی مان لیا کہ آپ کے وہاں علم بہت ہے لوگوں کے پاس، لیکن یہ صرف الفاظ سیکھنا اور لفظوں کا علم حاصل کرنے کو، لفظوں کے جانکاری کو علم نہیں کہتے، بلکہ علم نور، ان العلم نور من الہی لا یعطی لعاصی ولا یعطی لعاصی، یہ کہ علم نور ہے اللہ کا، اور نور جو ہے مجرموں کو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، گنہگاروں کو، فاسق و فاجر کو نہیں دیتا۔ آج کل فاسق و فاجر بھی بہت تقریریں بہت کر سکتے ہیں، لیکن اسے علم نہیں کہا جاتا ہے، اسے لیکچر بکواس کہتے ہیں۔ علم ہوتا ہے جو نور سینہ سے سینہ کو پہنچتا ہے، اسے علم کہتے ہیں۔ ہاں جی حضرت، وہ تو سب ہاں، تو بات حضرت یہ ہے قرآن کی۔ ابھی کا کچھ باتیں سلام کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو تاکہ معلوم ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کے ترجمہ اور تفسیر جو ہے آپ فضائل درود جو تبلیغ جماعت کی کتاب ہے اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے بھی جو آج کل سلام پہ رکاوٹ ڈالتے ہیں، اصل میں کیا ہے، یہ جذباتی، یہ پورا علم ان کے مولویوں کی کتاب بھی یہ پڑھتے نہیں، ورنہ فضائل درود کے اندر بھی اس آیات کی تفسیر پڑھے تو سمجھ میں آ جائے گا، اور اس آیات کی تفسیر میں بہت تفصیلی درود و سلام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور اس آیت کا ترجمہ آپ سنیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں اپنے محبوب پاک پر، اس شان والے نبی پر۔ ہاں، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ، اے ایمان والوں تم بھی ان پر درود پڑھو، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجو، خوب سلام، سلموا تسلیما، خوب سلام بھیجو۔ درود پڑھنے کا صرف حکم دیا اللہ تعالیٰ کے عمل کو بتا کر کہ اللہ بھی پڑھتا ہے، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، تو تاکید کر کے درود پڑھنے کا حکم دیا، اور سلام کا اس سے زیادہ حکم دیا، درود پڑھو اور خوب سلام بھیجو، سلموا تسلیما۔ آپ بتائیے، خوب سلام بھیجنے کے اللہ حکم دیتا ہے، خوب درود پڑھنے کے بارے میں الفاظ نہیں بتایا، اللہ کے عمل بتا کر بتایا کہ اللہ بھی پڑھتا ہے، نبی بھی، اللہ بھی پڑھتا ہے، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اے ایمان والے تم بھی درود پڑھو، خوب سلام بھیجو۔ اب اگر سلام بھیج رہے ہیں، کوئی الفاظ اپنے خاص الفاظ کے ساتھ خاص انداز میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انداز کی تخصیص نہیں کیا کہ اس انداز میں پڑھو، اس انداز میں پڑھو، اللہ نے حکم دیا خوب پڑھو سلام۔ تو سلام، درود، نماز میں سلام پڑھے جاتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، ہم تو خوب سلام پڑھتے ہیں۔ ہاں، نماز میں ہر مومن جو سلام کا باہر انکار کرتے ہیں، بغیر درود و سلام کے نہ اذان ہے۔ آپ تو خیر علماء ہیں، آپ عالم دین ہیں، میں تو حافظ ہوں بس، اور کچھ نہیں ہوں، تھوڑے بڑا علم عربی سوم تک پڑھائی کیا ہوں بس، سمجھ گیا۔ ہاں، لیکن آپ تو ماشاءاللہ پورے عالم دین ہیں۔ ہاں، ہم تو بغیر ہمارے نبی کے بغیر کوئی دین مکمل ہی نہیں ہے، اذان مکمل ہے، تکبیر مکمل ہے، نماز مکمل ہے، کچھ بھی نماز ہو بھی نہیں کرے گا۔ ہاں، تو جو لوگ سلام پڑھنے کو روک رہے ہیں وہ کتنے بڑے بد نصیب ہیں۔ روک کوئی نہیں ہے، خوشی کی بات ہے۔ ہاں، کوئی زبردستی بھی کسی کو نہیں کر سکتے ہیں نا۔ نہیں، وہ جو دیکھیے، جو نماز کے بعد اگر کوئی نماز کے بعد سلام ہو رہا ہے، اجتماعی عمل ہو رہا ہے، چاہے وہ نفل کیوں نہ ہو، اجتماعی عمل نہیں نا بھائی، ہو رہا تو کر، تو جس کو کر رہا کرنے دیجیے، جس کو نہیں مرضی نہیں کر رہا، اب اس کو زبردستی کہیں گے وہ فلانا نہیں کرتا، فلانا یہ نہیں بڑھتا، تو یہ تو کیا آپس میں تم لڑانے چاہ رہے ہو؟ نہیں، جو اگر نماز کے بعد سلام ہو رہے ہیں اور چند لوگ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، چند لوگ کھڑے سلام پڑھ رہے ہیں، تو اچھا بھی نہیں دکھتا۔ پوری جماعت مسلمانوں میں اتحاد ہونی چاہیے، سارے لوگ مل کر، کوئی بھی ایک نیک عمل ہے تو سب مل کے کرنا چاہیے۔ اگر کوئی نہیں کر رہا ہے
اور سامنے جو ہے وہ خود ایک دم ظاہری طور پر وہ انکار، وہ خود کے عمل سے انکار ثابت کر رہا ہے کہ نہیں سلام نہیں پڑھنا چاہیے. 1 منٹ ورنہ 1 منٹ کھڑے ہو کے جماعت میں شامل ہونے سے. کرم ہے، میں تو کبھی آج تک نہیں اپنے علماء سے سنا ہوں کہ نہیں پڑھنا چاہیے. ہم نے تو ہمیشہ پڑھا ہوں اور پڑھ رہا ہوں، سنے اپنے علماء سے پڑھنا چاہیے. درود ہر جگہ درود سلام جتنا پڑھو. نہیں وہی لوگ جن علماء سوتے بیٹھتے نماز میں تو ہر درود پڑھنا ہی ہے، لیکن ہم کو ہمیشہ پڑھنا ہے. بھائی چل رہے ہیں تو بھی پڑھ رہے ہیں، سو رہے ہیں تو بھی پڑھ لے، پہلے درود پھر بیٹھ رہے ہیں تو جتنا ہم پڑھے اتنا ہمارے لیے فائدے کی چیز ہے. لیکن بات اصل میں یہ ہے، آج جو لوگ آپ خود بول رہے ہیں نا فتنہ پیدا ہو رہا ہے، جو لوگ فتنہ پیدا کر رہا ہے، سلام پڑھنے نہیں دے رہا ہے یا خود شریک نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے جماعت میں انتشار پیدا ہو رہا ہے، تو ان کے بڑے اکابرین کی کتابیں بھی پڑھے تو ان کو سمجھ میں آتا ہے سلام پڑھنا چاہیے. سلام پڑھنا کتنی فضیلت کی بات ہے، تو آپ ان کی فضیلت بھی بتا سکتے ہیں. لیکن اصل میں لوگوں کے اندر حق پرستی نہیں ہے، فرقہ پرستی آ گئی کہ ہمارے فرقے میں نہیں پڑھا جائے گا، ہم اپنی علامت برقرار رکھیں گے تاکہ مسلمانوں میں انتشار باقی رہے. اس وجہ سے وہ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں. ورنہ ان کے بزرگوں میں اتنی سلام کی اہمیت ہے، ان کے بزرگوں میں بھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو دیوبندیوں کے سب سے بڑے پیر ہے، سارے دیوبندی بڑے علماء ان کے مرید ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان کی کتاب ہے فیصلہ ہفت مسئلہ. فیصلہ ہفت مسئلہ، اس کے اندر صاف طور پر انہوں نے کہا کہ سلام پڑھنے سے مجھے سرور حاصل ہوتی ہے، اور میں خود بھی پڑھتا ہوں اور میں اس کی تاکید بھی کرتا ہوں اور اس کی میں تلقین بھی کرتا ہوں اپنے مریدوں کو. سلام پڑھنا چاہیے میلاد شریف میں اور دوسرے مواقع میں، اور روزانہ صلاۃ و سلام کی جو محفل ہوتی ہے ان محفل میں میں بھی پابندی سے شرکت کرتا ہوں اور اپنے خاص مریدوں کو میں بھی پڑھنے کی ترغیب دیتا ہوں. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو سب سے بڑے پیر ہے، اشرف علی تھانوی، گنگوہی، نانوتوبی، محمود الحسن دیوبندی، یہ سب کے سب ان کے مرید ہیں، وہ یہ سب تاکید کر رہے ہیں. اور حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب کا نام ہے اخبار الاخیار، اس کے اندر حضرت فرماتے ہیں دعا، آخر میں دعا ہے، تو دعا کے اندر حضرت اس الفاظ بیان فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اے پروردگار، میرا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے جو میں تیرے بارگاہ میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن ایک عمل میرا بہت شاندار ہے. حضرت کیا فرماتے ہیں؟ ایک عمل میرا بہت شاندار ہے کہ محفل میلاد میں میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں. یہ شاندار عمل بتا رہا ہے، اس عمل پر فخر کر رہے ہیں. اور حضرت فرمائے کوئی عمل میرا اتنا قابل نہیں ہے اس عمل کے مقابلے میں. اور ان کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے کس طرح مسلمانوں میں انتشار پھیلا رہے ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے یہ سب دیکھ کر. جی آپ جو ہے، آپ گاؤں کے امام ہیں، آپ سے گزارش ہے آپ کے علم سے لوگ فائدہ حاصل کریں، آپ کے علم سے لوگ مستفیض ہو. آپ جو ہے کوشش کریں کہ انتشار نہ ہو، اچھی طرح لوگوں کو جو نہیں پڑھنا چاہتے ہیں ان کو بھی ترغیب دیں ان کی کتاب سے. یہ نہیں کہتے کہ بھائی وہ زبردستی ہماری کتاب مانے، اپنے علماء کو تو مانے. اصل مسئلہ ہے انتشار، امت کا انتشار ختم کرنا. آپ جو اچھا عمل کر رہے ہیں ان کی کتاب میں بھی ہے، ان کی کتاب میں بھی ہے، تو انتشار ہے ہی نہیں کتاب میں، تو باہر یہ جاہل عوام کیوں انتشار پیدا کر رہا ہے؟ ہاں، جب ان کی کتاب میں بھی فضیلت ہے، ان کی کتاب میں بھی فضیلت ہے، تو دونوں گروہ ایک ساتھ سلام پڑھنے میں کیا دقت ہے؟ جب نماز ایک ساتھ ہو رہی ہے، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو سلام بھی ایک امام کے پیچھے، امام بھی شریک رہے، دونوں گروہ سلام پڑھنے میں کھڑے ہو جائے تو جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں بریلوی جھگڑا ہوتے، جھگڑا کراتے ہیں. جھگڑا تو بریلوی نہیں کر رہا ہے، بریلوی اپنے اکابرین کی بات پر قائم ہے، اور جو لوگ اپنے اکابرین کی بات پر قائم نہیں وہ جھگڑالو ہے. کیا بولتے ہیں مولانا صاحب؟ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ جی سب ٹھیک ہے. آپ تو ہاں، تو میں انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کے گاؤں میں بھی آؤں گا تاکہ انتشار ختم ہو، جھگڑا فساد نہ ہو، اور مسجد آباد ہو، اور جو مدرسہ ہے مدرسہ میں علم دین سے مدرسہ بھی آباد ہو. تو اس کے لیے کوشش کرنے کے لیے میں بھی آؤں گا. ہاں، لوگ مجھے صوفی صاحب کہتے ہیں، میں بھی سنیت کے لیے اور ایمان عقیدہ کے فروغ کے لیے اور لوگوں کو اعمال پر کھڑے کرنے کے لیے میں بھی گاؤں دیہاتوں میں، دوسرے شہروں میں اکثر میں دورہ کرتے رہتا ہوں.
تو مجھے بھی دعوت دیے ہیں اپنے گاؤں میں آنے کے لیے، تو میں بہت جلد آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آؤں گا انشاءاللہ۔ ہاں، آپ جو ہے عوام کو متحد رکھے۔ ہاں، اگر کوئی مستحب اچھا عمل کر رہا ہے، نبی کے شان میں سلام پڑھ رہا ہے، نبی کے شان میں جو الفاظ پڑھے جاتے ہیں ان الفاظ پر اتنا اس کے اندر جاذبیت ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اتنا اہتمام کے ساتھ پڑھتے تھے، کتاب میں لکھے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بار محفل میلاد میں سلام پڑھنے لگا، سنیں حضرت، سن رہے ہیں؟ جی جی۔ تو محفل میلاد میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، لوگ بھی کھڑے تھے، سارے لوگ ایک ساتھ سلام پڑھ رہے تھے۔ تو سلام پڑھ کر ختم ہوئے، لوگ بیٹھ گئے، حضرت کو ہوش ہی نہیں رہا، حضرت پڑھتے اکیلا ہی بہت دیر تک کھڑے رہے۔ حضرت جذب کی کیفیت میں سلام پڑھنے میں مصروف رہے، سارے لوگ پڑھ کر ختم ہونے کے بعد بیٹھ گئے، حضرت اکیلا ہی کھڑے بہت دیر تک اور پڑھتے گئے۔ بعد میں جب حضرت کو ہوش آیا تو حضرت دیکھے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت اکیلا پڑھ رہے ہیں، تو حضرت بھی بعد میں بیٹھے۔ کتنی جاذبیت ہے، کتنی کیفیت ہے اس کے اندر۔ آپ پڑھیں گے تو اگر اہتمام کے ساتھ نبی کی محبت میں، پھر آپ کو احساس ہوگا کہ کتنا سلام کے اندر کتنی کشش ہے اور کتنی نورانیت ہے، کتنی روحانیت ہے، آپ کو خود سمجھ میں آئے گا۔ ہاں، میں گزارش کرتا ہوں آپ سے، ماشاءاللہ آپ سے بات کر کے مجھے خوشی ہوئی، آپ کے اخلاق سے میں بہت خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کو سلام پڑھنے کے لیے آپ کو اور سب کو توفیق دے۔ نبی کی شان میں سلام پڑھنے سے کوئی بدعت اور دوسرے کوئی گناہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا اللہ کا حکم ہے۔ وسلموا تسلیما، اللہ تعالیٰ درود کی تاکید سے سلام کی تاکید زیادہ اس لیے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ سلام پڑھنے سے انکار کریں گے، درود پڑھنے سے تو انکار کوئی نہیں کرتا، درود پڑھنے کا کوئی انکار نہیں کرتا، سلام پڑھنے کا انکار کرے گا بول کر اللہ کو معلوم تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے درود سے زیادہ سلام کی تاکید فرمایا ہے۔ سمجھے حضرت؟ جی ہاں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متحد، تمام مسلمانوں کو اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔